बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकर एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा दोस्तों, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था असम्बली में, जो लोगों को पकड़ा गया था और जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था, उस पर क्या टॉलरेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात मैं सोची जाता हूँ, डेली सोचता हूँ मैं कि यार ठीक है कि पार्लिमान का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, पार्लियामेंट की अपनी जो है वो इज़्ज़त होती है, तकरीम होती है, ठीक है। इसी तरह मुझे और मैं बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी जो वीलॉग करना है ये 9 सितंबर की ये जो गिरफ्तारियाँ हैं इस हवाले से जो असम्बली के अंदर चल रहा है और जो कमेटी खुसूसी बनाई गई है वो, और उसके बाद जनाब छोटी सी खबर के लिए अडेला जेल थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। ये दो खबरें हैं। मैं सिर्फ इस पे बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, देखें जमहूरियत पसंद हम हैं, ठीक है, जमहूरियत होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप आती क्यों है, ये भी वजह है। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी वो इक़्तिदार का नशा है लगा हुआ शुरू से। चलो जी, अब आप मुझे चलें वो जो भी आप कह लें, अभी आ जाएं इस बात पे कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये थे, और उससे पहले गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं, अब आप मुझे बताएं कि जो वहाँ पे तकारीरें हुई हैं, और जिस तरह भी हुई हैं वो किसको खुश करने के लिए की गई थी, यानी कि इतना खतरनाक किस्म की, गलीज किस्म की, और ज्यादातर लोगों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ब्लैक लेबल शहद पिया हुआ था। ब्लैक लेबल जो अली अमीन गंडापुर से पकड़ा गया था, बोतलें ब्लैक लेबल की, वो शहद था उसमें बकौल अली अमीन गंडापुर। अब आप मुझे बताएं कि इतना कुछ करने के बाद ये लोग जो हैं, इनको ये हो सकता है कि असेंबली के अंदर आके, असल जो बात जो मुझे अपील करती है वो ये है, असेंबली के अंदर आके इन्होंने क्यों फाड़ना है, बाहर फाड़ लो, किसी और पास से फाड़ लो, अगले दिन फाड़ लो अगर उन्होंने केस करना है, यानी कि। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़्यादा साडा जेड़ा वो है ना पैमाना बर्दाश्त का, वो लबरेज हो चुकी है। कीता किन्ने है? इंडिया ने कीता है, इसराइल ने कीता है, अमेरिका ने कीता है, और इतने फसादी टोले ने कीता है। ये तो बात 100% है ना भाई। देखे ना कैसे यार, ये मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह ये मुल्क कैसे चलेगा भाई। चलें, बहरहाल जमहूरियत पसंद होने के नाते ज़रा उस स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जो जनाब लिखिया परा ने खबर चुकियाँ बच्चों लिखिया। कौमी असम्बली के 9 सितंबर के इजलास के मौका पर होने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की गिरफ्तारियों और इसके बाद अपोजिशन की जानिब से तनकीद के तनाजर में कौमी असम्बली के अयाज सादक साहब जनाब स्पीकर जो सोचने लगे कि मैंने इस ओहदे से रहना चाहिए या नहीं। आज यानी कि जुमेरात है, और शेख वकास अकरम, तुम्हें पता है कि इन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया गए और फिर इन्होंने जेल चले आके असम्बली इजलास से जनाब बिठाया गया ताकि वो रवायत कायम ना की जाए जो PTI वाले लेके चल रहे थे, ठीक है ना। बहुत सख्तियाँ और बहुत, मियाँ नवाज शरीफ साहब जनाब कहते थे मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करा दें, ये भी नहीं कराते थे, और राणा सनाउल्लाह उनके ऊपर हीरोइन डाल दी अल्लाह माफ करे, कितने खतरनाक थे, और मौत की सजा तक ले गए थे उनको खुद। तो उस टाइम कहते थे इन्ना करो जिन्ना बर्दाश्त करो। लेकिन ये देखो हुण जनाब फड़े गए ने, ते शेख वकास अकरम जनाब तनकीद के जवाब में या सादक ने कहा कि मैनू सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पे रहना चाहिए मुझे या नहीं। ये जनाब जमहूरियत जो है उसकी जो जरासीम होते हैं ना, जो हमारे यहाँ सियासतदानों के अंदर, ये ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वो इस अमल को वो अच्छा कहें, वो नहीं कहेंगे ना भाई। अच्छा जनाब, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने MNAs को असम्बली के 4थे फ्लोर से गिरफ्तार किया और फिर इस दरवाजे से बाहर ले गए जो बंद होने वाला चाहिए था। इनका मजीद कहना था कि इसे लगता है कि नाफिज करने वाले इदारों की वो सहूलतकारी की गई है, बिल्कुल उसी तरह सहूलतकारी जिस तरह तुहानू सहूलतकारियाँ की जाती हैं। ये शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं। इन बातों से लगता है कि असम्बली में उस दिन जो कुछ हुआ वो सारी मेरी वजह तो है, सरदार अयाज सादक ने किया। उन्होंने किया कि फिर नशिस्त बैठे रह गए नहीं बहरहाल छड़ के कुर्सी। और शेख वकास अकरम ने जनाब, वो आप तुम पता भरा बड़ी दबंग किस्म की तकरीर करता है। उन्होंने कहा हमें दुख ये नहीं कि हमारे खिलाफ मुकदमात कायम हुए, गिरफ्तारियां, बल्कि असल दुख है कि इस मुकद्दस ऐवान का तकद्दस पामाल किया। ये बात ठीक है, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि भाई असम्बली के अंदर घुस के क्यों फड़ना है, बाहर चले जाएंगे तो फाड़ लेने सी। लेकिन फिर मुझे वही बात आती है कि इन्होंने जो किया हुआ है इनके बारे में जनाब जो ऑर्डर्स हैं कि ये भाई, और अभी देखें अली अमीन गंडापुर जी में तकरीर सुन रहे हैं,
انہیں الٹا فوراً پالیسی چینج کرتی ہوئے کہ میں نے اجازت دو، میں جناب افغانستان سے مذاکرات کرنے ہیں میں نے. یہ علی امین گنڈا پور جناب تقریر فرما رہے تھے. تو اس طرح کی صورتحال آگے چل رہی ہے اور حالات بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور دی اگے کرسی سی ایم شپ دی اہم ہوئی پئی ہے. گو کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیول ایجنٹ ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ابھی تو وہ جناب مل کے یا محبت پیار سے ہوں انہوں نے نہیں چھڑنا انہوں ملاحدہ ہونے دی سی ایم شپ ہی چلی جانی. یہ میرا بھی وجدان کہتا ہے کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو جناب سی ایم دی کرسی تے رہنا تھوڑے واسطے مشکل ہے. مارشل آنا کوئی نہیں ہے. سیاستدان جو دوسرے ہیں جو فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک میں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارشل کوئی نہیں آنا، تسی چلانا ہے ملک نو، لیکن صحیح طرح چلاؤ، مہربانی کرو بھائیو. اچھا جناب شیخ وقاص اکرم جمہوریت پسند جمہوری لیڈر جو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نے اجازت دی انہیں اندر آنے کی. اچھا یار اس طرح کی ساری گفتگو چلو ٹھیک ہے. اب ساری سیاست اسی پہ اگر آپ کرتے رہیں گے بھائی تو پھر عمران خان صاحب جو ان کے بانی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھیں نا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کرنے ہم نے مذاکرات فوج سے، کبھی آج تک ہوئے مذاکرات سے فوج سے ایسے حکومت جو لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں اندر لے کے آؤ تو میں کرنے انہوں نال ہے. وہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان سے پیچھے چور ڈاکو میں ان سے کرتا مذاکرات بھائی. لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ پھر بھی مجھے لگتا ہے احسان جڑا جا رہا ہے. فائدہ کوئی نہیں ہونا تو جنہیں مرضی اس انہوں نے احسان کر لو بھائی. انہوں کی ٹریننگ ہی ایسی ہے، یہ نہیں ہٹتے. بہرحال یہ نہیں ہٹتے، میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا اگے آؤ جناب. اگے سر پھر یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. خصوصی اجلاس کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی جناب واہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا. کمزوری ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کے آپس میں پیٹی بندی ہے، چاہے وہ فوج ہو، عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ. بس اگر اتحاد نہیں ہے تو بیچارے مجبور سیاستدانوں میں نہیں. دیکھیں آپس چلو تھوڑا جہا اتحاد ہی کوئی نہیں. اور عمران خان جمہوری لیڈر بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انہوں نے منہ نہیں لانا چاہتا، صحیح ہے. اور وہ کہتا میں کلہ بادشاہ سلامت بننا چاہنا، اور وہ فیض یاب ہو کے آگے تھے. لیکن جب ان کی آپس میں نہیں ہے تو جتنا مرضی یہ کر لیں. عمران خان نے کوئی ایک بات بھی نہیں کی اور ان تعریف بھی نہیں کر سکتا. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے بھائی، ون مین شو ہے بھائی. تو جو مرضی کر لو تسی ٹھیک ہے. باقی جو ہوا وہ غلط ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. باہروں پھاڑ لیں گے، اندر نہیں جانا چاہیے تھی. لیکن بہرحال یہ پھر پکڑائی نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. کئی تو ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پھڑو بھائی. تو اس وجہ سے طریقہ واردات یہ ہوا ہے. بہرحال جو بھی ہوا صحیح نہیں ہوا. دیکھیں میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہوا، صحیح نہیں ہوا، لیکن کچھ سوالات اٹھانے کا اگلے بندے کو بھی تو حق ہے نا. اچھا جی جناب بہت بڑے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سردار محمود سربراہ یعنی کہ پشتون قبائلی عوامی پارٹی سردار محمود خان اچکزئی، انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہو جائیں تو آئین میں جو بھی منفی شکے ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے. تو اتنا بڑا خواب نہ دیکھو انکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شروع دن سے پنجاب کو پنجابیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جناب آپ میرے جیسے بندے سے بات ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی پختو پوئلے. تو وہ پشتو پختون ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے بھائی، ہمیں ان سے لو ہے، بلائنڈ لو جسے کہتے ہیں. لیکن ایسے بندے نہیں جو کہ تعصب کرنے لگ جائیں کہ جی تو آپ مجھے میری زبان میں ہی بات کرو تو یہ کرو. میں جو توبہ کرنے کی دل کرتا ہے بھائی، میں ایسا بندے نہیں ہوں. لیکن سینئر یہ ہیں، یہ ہر ٹائم اداروں کو بھی کھینچتے رہتے ہیں جو ان کو نہیں کھینچنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بہت بولڈ ہو کے گفتگو کرتے ہیں. جو ینگ آج کی لاٹ ہے نا اس کا دماغ یہ خراب کرنے کے لیے لوگ ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ ہمیں درس دینا چاہیے. امن کا ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں، پلیز مہربانی کریں. اور جو آپ اٹیک کریں گے تو اس کا کوئی حل بتائیں. اور اٹیک پہ اٹیک سیاستدان جو اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے اداروں پہ بھی، اور سیاستدان جو اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے دوسروں پہ بھی، ایک دوسروں پہ بھی، اور پھر فیمیل کی بھی، پھر سیاستدان اٹیک کرتا ہے صحافت پہ بھی، صحافیوں پہ بھی. انہوں کا علاج دسو بس، یعنی کہ ان کا علاج بتائیں کیا علاج ہے. میں اتنے وہ ہو کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب کوئی حل بتائیں ایسے بگڑے ہوئے ٹولے کا کہ جو چاہتا ہی نہیں ہے یار. پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا تو خدا کوئی حل دسو بھائی، حل دسو ٹھیک ہے. الٹا مزید نفرت پیدا کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ناراض نہیں ہوں مجھے بھی ممبر بنا لیں. اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں مجھے بھی ممبر بنا لیں. چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ نے کہا کہ اسپیکر اسمبلی سے کہتے ہیں کہ مولانا کو ممبر بنایا جا سکے تو اچھا ہوگا. نون لیگ رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ اس کمیٹی کا ممبر ہی نہیں بننا چاہتا میں. اس پر مولانا فضل الرحمان نے خواجہ آصف کو واپس بیٹھنے کا کہا. خواجہ آصف نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک سائیڈ سے
تنقید ہو. پی ٹی آئی نے 4 سال کیا کیا. انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف منت کرتے رہے کہ ان کی اہلیہ کے بیمار ہیں اور ان سے بات کرائی جائے, لیکن نہیں کرائی گئی. پھر انہوں نے بات کی, سب ٹھیک. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوتی اگر تب سب ٹھیک تھا اور اب سب غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو جناب ڈنم ہیں ڈوگر, احمد ڈوگر, انہوں نے کیا جی 8000 مقدمات ایک سیاسی پارٹی پر 2 سال اندر. یار آپ نے کام تو دیکھو بھائی, خدا کا نام مانے کیا ہے آپ لوگوں نے. فساد اتنا پیدا کیا, اور آپ کا تو ابھی لیڈر بیٹھ کے اندر بھی فساد کر رہا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں یار, میرا دل کرتا ہے کہ میں سر مارا کسی پاس سے کہ بھائی کر کیا رہے ہیں آپ لوگ. ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ نہیں. عوام کو ٹھنڈا کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ لاہور چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ایک جلسہ کرنے کی وہ دیا گیا تو آپ نے وہاں کیا کیا ہے؟ نفرت پیدا کی ہے, نفرت پھیلائی ہے. ابھی مزید پھیلا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھائی افغانستان کے ساتھ میں خود جا کے مذاکرات کروں گا, یہ کہہ رہا ہے. تو پھر ہن کی کرو, اور یار کوئی حل تو نکال, کوئی حل بتائیں کیا کریں. کہ بادشاہ سلامت بنا دیں, عمران خان صاحب کو نکال کے باہر بادشاہ سلامت بنا دیں, آرمی چیف پیچھے سلوٹ مار رہا ہو, آگے بگی پہ جا رہے ہیں, ایسے کر لیں. میں تو حیران ہوں بھائی, خدا دی قسم. ان لوگوں کیا مطلب جوڑ پھوڑ کریں, حملے کریں, بھارت خوش اسرائیل خوش, یعنی کیا کریں, حملے کریں, توڑ پھوڑ کریں, بھارت خوش اسرائیل خوش, سارے خوش. یہ کیا مطلب کہ ہم جو دوسرے جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں وہ کی سوچیں, یعنی کہ جن کی کوئی پارٹی بھی اس طرح کی نہیں ہوگی, جو کام کر رہا ہوگا اس کو ووٹ دے دیا, جو فساد پیدا کرے اور ہمیں چٹنا ہے لوگ. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ سٹیچو لے کے آ گئے, پتلا جفیاں پا رہے ہیں, چمیاں لے رہے ہیں, ان کو شرک کری جا رہے ہیں سامنے. یہ کس طرف جا رہی نسل بھائی؟ میں ڈر لگنے لگ جاتا ہے. میں اپنے ملک کے حوالے سے میرے اندر یہ ہے کہ میرے ملک کی جان پہ کہیں بھی اگر عزت و تقریم میں کمی آ رہی ہوگی, میرے کسی بھی اداروں میں, کسی بھی ادارے کی, چاہے وہ پارلیمان ہی ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, پارلیمان ہو, یعنی کہ جتنے بھی میرے ادارے ہیں جہاں پہ ان کی بےزتی ہو رہی ہوگی نا باہر, تو مجھے تکلیف ہوگی بھائی بس. اور اگر کوئی پارلیمان جعلی قسم کے ہوں اور وہ حملہ کریں جا کے جی ایچ کیو میں, جہاز چلا دیں. راشد منہاج صاحب نے جو وہ سوری میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایم عالم کا جو جہاز تھا میاں والی میں کھڑا, جس سے ہندوؤں کو ہم نے, انتہا پسند ہندو, سارے نہیں, انتہا پسند ہندو جو نفرت کے قابل ہیں, جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, ہم آپ سے 1000 گنا زیادہ نفرت کریں گے. ہماری طرف تسی ویکھو تو انہوں پان دیں گے, پنے ہیں پہلوں بھائی. برا یہ میں جذباتی نہیں ہوں بھائی, یہ میرے اپنے ملک کے بارے میں جذبات ہیں اور یہ رہیں گے انشاءاللہ. باتیں مکس ہو جاتی ہیں اس لیے میں معذرت خواہوں. اچھا بہرحال تو یہ جلائیں, تیارے جلائیں, ٹھیک ہے, پھر اور اتنا کچھ کریں, اور جنہوں نے کرایا ان کو نہ پکڑیں. 10 پارلیمان کے جو بہت زیادہ جمہوریت پسند لوگ ہیں ان سے جواب چاہیے. میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار میں بھائی کسی وہ نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن مجھے آپ بتائیں, حل بتائیں, ان کا کیا کریں جو وہ کر رہے ہیں ابھی تک. آپ پی ٹی آئی کی سیاست دیکھ لیں, عمران خان کی سیاست دیکھ لیں, جیل میں بیٹھے ہوئے جیسے جولی سے اتارا ہے وہ خلاف ہو گیا, وہ ہٹ ہی نہیں رہا. ان کے بندے تقریریں کری جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا علی گڈھا پر جو کہہ رہا ہے میں اون کر رہا ہوں, سب کچھ اون کری جا رہا ہے, لالی پاپ دے جا رہا ہے. اور یہ ملک میں پاکستان کو پیچھے دکھیل رہے ہیں اور ملک کا بڑا نقصان کر رہے ہیں. جو کچھ 10 ستمبر کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جناب. یہ بہت بڑے چیمپئن زین قریشی, شاہ محمود قریشی دا منڈا, انہوں نے کہا جی 10-12 سال کی عمر سے والد کے ساتھ آ رہا ہوں, آج بوجھل دل کے ساتھ. یعنی اداکاریاں بہت کر دے پہنے بھائی, ایسی اداکاریاں کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. 10 ستمبر کو ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, میرے والد آج حق اور سچ کی لڑائی. تو بھائی جان جڑا جلسے سے کیتا ہے وہ ہونا چاہیے, ذرا وہ جواب دے دیو بس. اور آپ کی لیڈرشپ پر ہمیں مکمل اعتماد ہے. انہوں نے کہا جب یہ واقعہ رونما ہوا آپ کردار ادا اچھا کر رہے ہیں, آپ لیڈرشپ پر ہمیں اعتماد ہے. زین قریشی کے مطابق 10 ستمبر میں جو پارلیمنٹ میں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی. اچھا میں بھی بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو ہوا پارلیمنٹ میں اندر سے پکڑ کے لے گئے, نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میرا ایک سوال ہے, کیا ہونا چاہیے بس یہ مجھے جواب دے دیں کہ جو لوگ ایسے, ہاں میں یہ کہتا تھا کہ اگے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر پھاڑ لیں گے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو ملک کو باہر پاس جاندے ہیں اور یہ ہٹ نہیں رہے ہیں, فساد پیدا کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو یہ تک کی حل ہے بھائی, کوئی حل بتائیں بھائی, حل بتائیں. وہ کہتے ہیں مجھے نکالو, مجھے مینڈیٹ دو, مجھے بادشاہ سلامت بناؤ ہیں, اور انہیں جو کارنامے سر انجام دیتے ہوئے پائی جو فیض امید نال مل کے, تو وہ تو بہت بڑے کٹے نے, وہ تو نہیں نکلتا. وہ اندر بہ کے بندہ لڑائی جا رہا ہے باہر, وہ کہتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں میں اس کو اون کرتا ہوں. علی امین گنڈا پر جو کر رہے تھے بھائی, مینوں تو تکلیف ہوندی ہے, میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بھی کر رہا ہوں, میں کوئی صحافی ہونے کے ناطے یا کوئی پارٹی بازی کر کے نہیں کر رہا. آپ مجھے صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, یہ پورے کا پورا ویلاگ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کر رہا ہوں. وہ پاکستانی جس کو اپنے اداروں سے, جس کو اپنے ملک سے پیار ہے,
پکا سچا کہ وہ پاکستانی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ کیا کریں. دسو ڈیلی جو یہ کر رہے ہیں اور جو بندہ جیل میں بیٹھ کے ڈیلی کر رہا ہے اور جو اسرائیل کر رہا ہے ہمارے ان کے لیے کالم لکھی جا رہے ہیں اخباروں میں یار. کوئی تو اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان کو چاہیے اگر امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اندر بیٹھ کے ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی جھنڈا مہم شروع کرو اور KPK میں جھنڈے لگا دو فلسطین کے. کہہ رہا ہے نہیں. ایک دفعہ کہا اس نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کریں میری پارٹی والوں. نہیں. تو میں کیویں مان جاؤں کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے جب وہ علی امین گنڈا پور کی ایسی باتیں جو انتہائی خطرناک اور گھٹیا ہیں اور بلیک لیبل کا شاید پی کے کی ہوں. اگر وہ اس کو کہے کہ جو علی امین گنڈا پور کر رہا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں, یہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اسی کی تقلید اندھی کرو بار والو اگر کسی ورنہ سارے بزدل ہو. تو یعنی کہ اداروں کے سامنے بندہ کھڑا کرتا ہے بندوں کو لڑنے کے لیے. تو میں نے دسو ایک پاکستانی کی گل کرے اس پہ میں نے کوئی پارٹی پوٹی دے نال نہیں ہے تعلق, لیکن مجھے اب بتائیں مجھے حل چاہیے. مجھے لائک سبسکرائبر PTI کے یا اس طرح کے نہیں چاہیے. پاکستانی جو ہوں گے وہی کریں گے لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پاکستانی کے جذبات ہیں. چلو جناب بہت لمبا ہو گیا ویلاگ. بانی PTI جناب PTI پیر مرشد بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس جی پیش رفت ہوئی ہے. میں جلدی نے دس دینا کہ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا. اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا کہ ذاتی وجوہات بنا پر بطور اسپیشل جج سینٹرل خدمات جاری نہیں رکھ سکتا. خط میں اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال بیسیکلی کئی لوگ ہوتے ہیں تھوڑے دل کے مالک ہوتے ہیں. انہیں پتا کہ یا وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کالوں کٹا نہ کھل جائے. اور وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ان کی فین فالوئنگ بہت ہے, پورا یہودی لابی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو میرا تو بیڑا کر دیں گے. یہ تو پھنس گیا. انہوں نے رانجھا نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو میری خدمات واپس کی جائیں اور جج امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی جگہ سیشن جج شاہ ارجمند کی نامزدگی کر دی گئی ہے. تو جکانا 2 کے اسپیشل سینٹرل امجد رانجھا کی عدالت منتقل کر دیتا گیا. بانی PTI نیب نے بانی PTI اور ان کی بیگم کے خلاف توشہ خانہ کیس احتساب عدالت منتقل کر دیا. نیب کی استاء پر احتساب عدالت میں توشہ خانہ کا نیا ریفرنس اسپیشل جج کو منتقل کرتا ہے. کہ بھائی بہت لمبا ہو گیا ویلاگ بس. ٹھیک ہے, میرا آج اندر تھا محب وطن پاکستانی جاگیا اس پر یہ خبر میں دس دی بس. جو بھی من بڑا افسوس ہے بھارت میرے ملک سے ہو کے رہا, میں بڑا افسردہ. ٹھیک ہے بھائی, بس باقی جنہوں نے جو کرنا ہے گیم کر رہے ہوں گے لوگ, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں. بس اجازت دیں, اللہ حافظ.